अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान करते हुए कहा है कि हमें अमरीकी माशरे से तकसीम को ख़त्म करना है। दूसरी तरफ जो बाइडन ने कहा कि अगर डॉक्टर ने कहा तो सदारती दौड़ से बाहर हो जाऊंगा। क्या तबसरा करेंगे? नहीं, तबसरा क्या इस पे करना। देखो, बाइडन भाईजान जो हैं वो बाइज्जत किस्म का एग्जिट ढूंढ रहे हैं। मतलब इज्जत भी बच जाए, भरम भी रह जाए, वो काम भी हो जाए। वो तो बेचारा इस काबिल है ही नहीं है, वो तो कौंसलर बनने के काबिल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दुनिया बहुत अजीब तरफ जा रही है। मुझे सियासतदानों का ग्लोबली मुस्तकबिल को महफूज नहीं लग रहा। यानी ये एक ऐसी अजीब व गरीब बात है कि हमें अमरीकी माशरे से तकसीम ख़त्म करना होगी। जहाँ इंसान होगा वहाँ तकसीम होगी। खैर और शर की, बदकारी और बाकिरदारी की तकसीम होगी। पसंद की, नापसंद की, जहालत की, इल्म की, मतलब ये कहना कि सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो तो आबादी में ज़ाहिर है हमसे बड़ा माशरा है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनीतें, मुख्तलिफ़ किस्म की तरबियतें। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात देखो, अमेरिका कहाँ पहुँच गया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वो फलाना वो सुपर पावर ना रहे तो फलाना रहे। मैनू की, मैं तो कमी दा कमी है, और मैं तो चवल दा चवल ही है ना। अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, मैं कौन तो छिछोरे जे एवं फुदकते रहते। असी तो ऑल्सो रैंड टाइप एवं बस मिले ते आए हैं। तो मेरे लिए वो कोई दिलचस्पी की बात नहीं। लेकिन एकेडमिकली स्पीकिंग आप देखो कि अमेरिका के जवाल की सबसे बड़ी अलामत पता है क्या है? अंदाज़ा लगाओ, एक तरफ जो बाइडन, दूसरी तरफ ट्रंप। इससे तुम उस कौम का देखो किस मरहले से गुजर रही है। ये छोटी बात नहीं है। ये जैसे हम जैसी हकीर कौमों में हम यहाँ क्यों बर्बाद होके बैठे हैं? क्यों? हमारे पास क्या था? एक तरफ पीपल्स पार्टी, एक तरफ नून लीग। कौन थे ये लोग? बताओ। भुट्टो तक क्या, बेनज़ीर तक भी मामला ठीक था, तो बाकी क्या है? अच्छा, दोनों ने बारी बारी और मिल कर इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया। इक़्तिदार में कौन रहे? यही रहे। बाकी फ़ौज निकाल दो तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसा दौर, अयूब खान जैसा दौर मुझे ला दो। जब किसी कौम के पास ऑप्शन ही कोई ना रह जाए, दो अजीबो गरीब तरह की शख्सियात है। देखो ना, मेरा कोई अमेरिका से लेना देना फलाना, मेरी फैमिली, मेरे इन लॉ सारे वहाँ हैं, लेकिन मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो अमेरिकन नेशनल नहीं हूँ ना, मैं वोटर हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने जब ये पढ़ा तो आई वाज कंफ्यूज्ड कि यार इन पे बहुत बुरा वक्त आ गया है। एक का टाइप ही और है, दूसरे का वो वैसे ही और है, लेकिन दोनों क्या इस काबिल हैं कि सुपर पावर की सरबराही कर सकें? देखो बात सुनो, एक इंग्लिश अखबार ने, एक इंग्लिश जर्नलिस्ट ने बहुत खूबसूरत जुमला लिखा है। उसने लिखा है, द बुलेट हिट ट्रंप बट इट किल्ड जो बाइडन। वाह। गोली लगी ट्रंप को, मरा गया जो बाइडन, उसको और सिंपैथी के वोट मिले। अच्छा, कुदरत ने जब कौमों के अरूज और जवाल के बंदोबस्त करने होते हैं तो फिर वो एक अजीब व गरीब तरीके से बिहेव करते हैं। अदरवाइज़ ये हमले शमले तो पहले, मेरा तो वन ऑफ माय वेरी वेरी फेवरेट अमेरिकन प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन, तो वो भी इसी तरह मारा गया था बेचारा। थिएटर देख रहा था, तो मारा गया था। कैनेडी अगेन, आई वाज अ स्मॉल स्कूल गोइंग किड, तो मुझे कैनेडी साहब बहुत अच्छे लगते थे, चूँकि स्मार्ट बहुत था, हैंडसम बहुत था। तो बाकी ये इससे अंदाज़ा लगा लो कि अमेरिकन के साथ बेसिकली हो क्या रहा है। एक तरफ ये, एक तरफ वो। कमाल है, ये बदनसीबी की इंतहा है किसी भी कौम की, क्योंकि वो है नहीं, मटीरियली वो नहीं। भुट्टो को, मैं अजीब बात है, आज ही मैं इफ आई एम असैसिनेटेड, पता नहीं 50वीं बार मैं पढ़ रहा था भुट्टो,
اس کی انگریزی، اس کا بیان، اس کی تقریریں یاد آتی ہیں. میں نے حاتم ہاشم کو جب چھوٹے تھے، محمدہ کو بھٹو دکھایا تو دے ور شاکڈ. بچے تھے. انہوں زندہ دیکھو سامنے ہاتھا نکل جاتا ہے. بات چھوڑو، آگے چلیں. جی حسن صاحب اپنی بات کر لیتے ہیں. معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ نے پیشگوئی کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی مستقل قریب میں زیر حراست رہیں گے. موجودہ حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس پہ کہا ہے کہ آئینی میلٹ ڈاؤن کا خطرہ ہے. 18 ماہ میں حکومت کا خاتمہ فچ کی بات میں وزن ہے. ٹیکنوکریٹ حکومت میں شمولیت کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں. ملک میں غیر یقینی ماحول، حالات پریشان کن، بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت سے انکار نہیں. آپ کو پاکستان کے سیاسی، سماجی، اقتصادی، آئینی حالات میں مثبت تبدیلی کے کوئی آثار نظر آتے ہیں؟ جی نہیں، مجھے نہیں. مجھے یہ بد سے بدتر دھول اڑ رہی ہے. اچھا، آپ نے کیا بنیادی سوال تھا؟ سیاسی، سماجی، آئینی، اقتصادی، یہ چیزیں موجود کہاں ہیں؟ اور بات سنو، میں 33-34 سال، دیکھو کوئی ریکارڈ کی بات ہے. میرے سارے نہ صحیح، آدھے نہ صحیح، کم از کم میرے 1/4 آف مائی کالمز وہ کتابی شکل میں موجود ہیں. 7-8 مجموعے ہیں. پاکستان میں کبھی سیاست نہیں رہی، یہ یاد رکھنا. کوئی سماج نہیں رہا، کوئی آئین نہیں رہا، اور کوئی اقتصادیات نہیں رہی، یہ یاد رکھنا. آپ جو ٹکے ٹوکری ہو کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہو، بات سنو ہے، آپ کا حال کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، لاش پڑی ہے نا اکانومی کی، موریلٹی کی، لاشیں پڑی ہیں. قاتل کون ہے؟ وہ دنیا میں کوئی ڈھنگ کے 4-6 اکانومسٹ لاؤ. میں قسمن کہہ رہا ہوں، میں اپنی آدھی جائیداد بیچ کے کنٹریبیوٹ کروں گا ان کو جو دینا ہوگا، چاہے وہ کنٹریبیوشن بیچاری اتنی سی ہو. میں اپنی سنجیدگی ثابت کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. انہیں کہو کہ پچھلے 40 سال میں یہ ہوا ہے، ختم ہو گئی بات. ضیاء الحق کے دور سے شروع کر لو یا بھٹو کے دور سے. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، جو وہ مانگتے جائیں ان کو دیتے جاؤ. انہوں نے کہا تعین کر دو جرائم پیشہ کون ہے، کس نے کیا جرم کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو یہاں تک پہنچایا، بتاؤ. وہ لاشیں پڑی ہیں، تمہیں قاتل ہی نہیں مل رہا ہے. شیر شاہ سوری کا واقعہ ہے ایک، بات سنو. یہ اس میں 4-5 ملک نکلے ہیں شیر شاہ سوری کے ہندوستان سے. اس میں سے پاکستان نکلا ہے، اس میں بنگلہ دیش نکلا ہے، ہندوستان ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. کہاں تک اس کی حکومت تھی پتہ ہے؟ ایک جگہ مرڈر ہوئے، قاتل نہ ملے، اٹ واز رپورٹڈ ٹو ہیم. وہ وہاں پہنچ گیا. اس نے اگلے دن کوتوال کو 1-2 دن ٹھہرا. اس کے بعد اس نے ایک جگہ سے 10, 15, 12, 14, 20 درخت کٹوائے اور 5-4 دن انتظار کر کے کوتوال کو بلایا کہ قاتل، اگر درختوں کے قاتل کل تک نہ ملے I'll hang you. وہ اگلے 2 دن میں اس نے ڈھونڈ لیے کہ درخت کاٹے کس نے تھے، پتہ ہی نہیں تھا. پھر شیر شاہ نے کہا کہ وہ جو قتل ہوئے ہیں ان کے قاتل کہاں ہیں؟ درختوں کے تم نے ڈھونڈ لیا، اب شاباش. ورنہ وہی بات سنو، ملک میں سب کچھ ہی ہو جاتا ہے. آئی پی پیس کے افسانے. میں پرویز مشرف صاحب کا بہت احترام کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا. آج بھی میں نے بہت کم لوگوں کے ساتھ میری کوئی تصویر ہوتی ہے ان کے ساتھ. جب یاد کرتے تھے میں اور میرا ایک بیٹوں کی طرح عامر چلے جایا کرتے تھے. ان کا سنا نہیں سوشل میڈیا پہ کہ ایک وہ یونٹ بڑھاؤ تو 1 ارب روپیہ لے لو بجلی کا. یہ آئی پی پی کیا ہے یار؟ کوئی بتا دو، سمجھا دو قوم کو. ہم جیسے جاہل بھی ہوتے ہیں، ان کو سمجھا دو آگا پیچھے. آپ نے باتیں کی سیاست ہے، یہ سیاست ہے. سماجی، یہ سماج ہے. آج میں نے پڑھا 50 لاکھ روپیہ حرام کھایا ایک خاتون نے کسی بلڈنگ کی کو منظوری یا بالکل ان لافل تھی. شرم آئی مجھے اپنے آپ پہ. میں ایک زمانے میں لکھا کرتا تھا کہ ہماری بچیوں کو سول سروس میں آنا چاہیے، چونکہ بیٹیاں جو ہیں ان میں صلہ رحمی زیادہ ہوتا ہے، وہ لجپال ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں درد
माशाल्लाह वो आनी शुरू हुई हैं। अब देख लो, ये तीसरा चौथा स्कैंडल है किसी खातून ब्यूरोक्रेट का। किधर समाजियात, बच्चे मार दिए, अभी खबर, अभी टीवी पे बड़े भाई ने छोटा भाई कत्ल कर दिया। ये ना सियासत है, ना कोई समाज है, ना कोई आइन है। इक्तिसादी आइन है ये, इक्तिसादी हालात, बेकारी। नरेंद्र मोदी मजाक उड़ा रहा है, आपके पास कहने को है ही कुछ नहीं, वो सच बोल रहा है, इसलिए छोड़ो। हसन साहब, तो फिर कोई वे आउट है? कोई है नहीं, देयर इज नो वे आउट। 33 इयर्स, जब तक जौहरी बुनियादी तब्दीलियां, वरना वो भुट्टो का जुमला आज मैं तीसरी बार बोल रहा हूं। मैंने कहा ना कि मैं पता नहीं 10वीं बार फिर इफ आई एम असैसिनेटेड पढ़ रहा हूं, उसमें उसने कहा था कि अगर तब्दीली नहीं आती तो इस मुल्क में तब्दील करने के लिए बाकी कुछ नहीं बचेगा। वो एक विजनरी आदमी था, ये नहीं है कोई फरिश्ता था वो। उसने बड़ी बड़ी झक्के मारी हुई हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि रोटी कपड़ा मकान के नारे का मतलब हमने उल्टा लिया कि पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान देगी, वो शायद उसका ये मतलब हो कि छीन लेगी। इसलिए छोड़ो, कोई वे आउट कतन नहीं। बुनियादी ये तो हुकूमतें थोड़ी हैं, अरेंजमेंट्स हैं। ढाई टोटरू कट्ठे कर रहा, इधरों हाका मारिया, उधरों मारिया, इधरों सज्जी मारी, उधरों खब्बी मारी। कौन है ये? नीम खानदा से लोग होते हैं, हादियां लगवान चले जाते, पैसे लेके गायब। कानून साजी, वो इनको तो कानून साजी के स्पेलिंग नहीं आते होंगे बहुत सारे लोगों को। मैंने केस भुगता हुआ है असेंबली में, मैंने कहा था कुग्गू कोड़े, मुन्नू भाई थे, हम दोनों को तलबी हो गई, चले गए हम। मैंने कहा बात सुनो, ये तुम्हारी दी हुई खबर है कि फलां फलां इन्ने % मैंबरान जड़े ने वो पूरा साल एक लफ्ज नहीं बोले। तो मैं कहा कुग्गू कोड़ा और की हुंदा है। इसलिए छोड़ो, ये सारे डंग टपाऊ, बिल्कुल डंग टपाऊ, थुक थिगड़ी जिसे कहते हैं, हल्की फुल्की डेंटिंग पेंटिंग नहीं। ये बदसूरत चेहरा, ये चेहरा बहुत बदसूरत हो गया है। अब कोई बहुत महंगा वो ढूंढो, वो कॉस्मेटिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जरी, फिर उन्होंने विंग चिप दे दूरदार करे, इट विल टेक टाइम। बड़े से बड़ा कदम भी उठा लो, कोई ये लंबा केस है, मेरे से बाद वाली नस्ल भी खाई जाएगी, याद रखना। ऐसे होते हैं कौमें ना रातों रात उठती हैं। जैसे मैंने इक्तिसादियात के बारे में कहा था, मैं वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। मुल्कों की इकोनॉमी ना रातों रात बनती है, ना रातों रात बिगड़ती है यार। तो 40 साल सामने रखो, तुम्हें सब पता लग जाएगा। 5-4 IPPs कर लो, कोई इंपोर्टा शिम्पोर्टा को गंदमा शंदमा के केस कर लो, तो पता लग जाएगा होया की है। खत्म हो गई बात। बाकी कौम अभी जावे एवी ना आगा देखते हैं ना पीछा देखते हैं। लोगों ने अपने आप को सियासी तौर पे मुस्तहकम करने के लिए इस मुल्क के अवाम तक को भी करप्ट कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं, भुट्टो छोड़ो, ज़ियाउल हक तक के ज़माने तक भी बताओ मुझे कितने बदनाम लोग थे जिन्होंने माल बनाया हो। आईनी गार आनी को मारो गोली, उस तो बाद जिदी पूंछते पैर रखो और पति निकलता है। औखा काम है कोई। बिल्कुल ठीक हसन साहब, और ये सब ठीक होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। आगे चलते हैं। पीर के रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतला दी कि हुकूमत ने PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। बानी PTI और साबिक सदर अलवी पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ था कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। डेप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि PTI पर पाबंदी का फैसला हतमी नहीं। आपका क्या कहना है? तो कुछ तो ज़रूरी है सीरियसली लेना आपने। अच्छा, या फिर बहुत चालाकी की है क्या कि फीलर सुटो दे थ्रू, वहाँ चे बेचारा एम्बेरस हो जाएगा, माफ़ी मंगेगा, नुकरे लग जाएगा, चुप हो जाएगा। फीलर रिएक्शन देखने के लिए, चेक करने के लिए किया होगा। उसको बात है करने वाली। पीपल्स पार्टी भी फजूल बात कर रही है। पीपल्स पार्टी देखो, नून लीग की कहानी और है इस मुल्क में। पीपल्स पार्टी बहरहाल एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। वो कभी भी इस तरह के काम की तरफ वो आएंगे नहीं, चूंकि अनअचीवेबल टारगेट्स होते हैं जिंदगी में, ये याद रखना। कुछ टारगेट जिंदगी में अनअचीवेबल होते हैं, उधर छलांगे नहीं मारनी चाहिए।
اب جہاز پہ بیٹھ کے تو، لیکن آپ پر باندھ کے تو نہیں، کبوتر کے پر باندھ کے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہوا کبھی نہیں. یہ بھٹو صاحب نے بھی یہ جھک ماری تھی، کیا بنا تھا؟ نہیں ہوتی اس طرح ختم پولیٹیکل پارٹیز. باقی ساگڈار جو ہے، مطلب یہ دیکھو نا، فیملی گورنمنٹ ہے، فیملی آگے بعض اوقات خاندانوں میں کہ پورے کا پورا خاندان ملازم ہوتا ہے. ہمارے اپنے رجو ہے 26-27 سال ہو گئے، آسم ہے، آپ جانتے ہو اس کو، ہی از ود می فار دا لاسٹ 45 ایئرس مینیجر میں، آپ جانتے ہو. اچھا، تو یہ جو بات آپ کر رہے ہو کہ جی وہ ویڈیو اچھا بند کر کے دیکھ لو، بھائی پہلے کیڑی کھلی ہے، کتنے دیر چلے گی وہ دیکھو انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے مریم، ہم بے اوقاتے لوگ ہیں، ہم بھول جاتے ہیں بندہ کیا ہے. میں ایک زمانے میں کہا کرتا تھا کہ ہندو ہے تو وہ راکھ ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہ وہ خاک ہے، اور اگر وہ ہے پارسی وہ پرندوں کی خوراک ہے. اوقات کیا ہے؟ مر جاؤ تم، آخری غسل خود نہیں، تمہیں کسی نے نہلانا ہے، آخری لباس کفن کسی نے پہنانا ہے، قبرستان تک جانے کی چاہے تو نیکسٹ ڈور ہو. میں ادھر PCSIR میں آیا اس لیے قبرستان بڑا خوبصورت ہے اور قریب ہے، کسی نے لے کے جانا ہے، قبر تمہاری کسی نے کھودنی ہے. یار یہ خدا بن جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا، حالانکہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے. بنو امیہ کی قبریں اکھاڑ دی تھیں ایباسائڈز نے، امیاٹس کی. یہ سارے جو ہے نا، ان کی لاشیں گلی سڑی ٹھوک دی تھیں انہوں نے. لیکن ہمارے ہاں بس ٹھیک ہے، جب تک اس کو واقعی خدا یاد نہیں. وہ ساگر صدیقی کا شعر ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں. اس طرح کی کہانی ہے. ہائی ٹریزن کس کو؟ میں تو پہلا بندہ تھا حکومت کے اوپر ڈانگ اٹھانے والا. کوئی تو سوچو، ہائی ٹریزن، مجھے تو 2 لفظوں سے نفرت ہے. کوئی کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے، وہ بہت بڑا، اگر وہ بندہ کہہ رہا ہے میں مسلمان، تو تم کون ہو؟ وہ جانے، اس کا رب جانے، اس کا حساب جانے. دوسرا غدار، ہائی ٹریزن. اچھا چھوڑو، اور ایک بات یاد رکھنا، اگر ہائی ٹریزن کی تعریف میری ڈیفینیشن چلے، جو ملاوٹ کرتا ہے، حضور کا حکم ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے، خارج. یہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے. اسی طرح کئی معاملات میں. تو پھر تو اللہ معاف کرے، تسی بھی فارغ ہو تو پھر اسی بھی فارغ ہیں. جانے دو، ہائی ٹریزن کو مذاق بنایا ہوا ہے. یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بوتھا اٹھا کے، تمہاری اوقاتیں ہیں، تم آرمی چیف کو جہاز میں بیٹھے ایسے جیسے کوئی منشی ہے. نہیں، بونگیاں مارتے ہیں لوگ، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن سپرلیٹو کدھر جا پہنچے. چلو حسن صاحب، اس پریس کانفرنس کے بعد بہت زیادہ ریئیکشن بھی دیکھنے پہ آیا، جس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. حسن صاحب، حکومت کی پریس کانفرنس کے بعد بہت زیادہ ریئیکشن دیکھنے میں آیا، جن میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ حکومت کا سیاسی جماعت پر پابندی لگانا شکست کا اعتراف ہے. بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ PTI پر پابندی احمقانہ موقف ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے کہا پابندی کا فیصلہ بچکانہ ہے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ فارم 47 سے بننے والی حکومت کا یہ فیصلہ فسطائیت ہے. جبکہ سینیٹر مشاہد حسین نے PTI پر پابندی اور آرٹیکل 6 لگانے پر کہا کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. لیگی رہنما جاوید لطیف نے کہا کہ PTI پر پابندی کی بات پر سپر پاور کا اظہار تشویش کئی سوالات کو جنم دیتا ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ نے سارے معززین ہیں. اعتزاز صاحب جیسا بندہ ہے کوئی؟ شاہد خاقان عباسی اگین ویری ریئر لوٹو مار کی پولیٹکس میں. مشاہد حسین اگین پڑھا لکھا آدمی ہے، نیشنل پارٹی. حافظ نعیم الرحمان صاحب، یہ سارے بہت بہتر لوگ ہیں.
لیکن مجھے آپ بھول گئے بیچارے کو ایمی کمی کمین لکھنے لکھنے والا. یہ بات سب سے پہلے میں نے کی تھی کہ بھائی یہ شکست کا اعتراف ہے کہ بھائی نو بند کر دیو, یہ اسی کمپیٹ نہیں کر سکتے, اس کو میچ سے اس ٹیم کو میچ سے نکال دو. ٹھیک ہے, اچھا کامن سینس کی بات ہے, لیکن دس از واٹ وی آر. کر کے دیکھ لیں, یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں. اس طرح نہیں ہوگا تو جو بات آپ نے کہی ہے احمقانہ, دیکھو لفظ بڑے خوبصورت استعمال, بچگانہ, احمقانہ, شکستانہ. صدر الوی کا رد عمل آپ بھول گئے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, انہوں نے کوٹ کیا مشتاق احمد یوسفی کو کہ میاں تم باتیں تو آدمیوں جیسی کرتے ہو لیکن تمہارے جذبات گھوڑے جیسے ہیں. یہاں یوسفی صاحب سے معذرت, ان کی روح سے معذرت, انہوں نے بھی بونکی ماری, گدھوں جیسی. گھوڑا تو بہت خوبصورت ہے, کوئی کسی کو کہے کتا, سچی بات ہے مجھے وہ خود کتا لگتا ہے. کتے کی وفا, خوبصورتی, اتنی اتنی قسم کے میں نے انہیرٹ کیا ہے کتے رکھنے کا شوق. کتا تو بہت خوبصورت جانور ہے. گھوڑا مالک کے ساتھ مر جاتا ہے بعض اوقات, تاریخ میں مثالیں ہیں. مالک مرا 5-7 دن کے اندر وہ بھی مر گیا. تو پتہ نہیں کس نسل کی کچھ چیزیں ہیں, دلتیاں شلتیاں جھاڑتے رہتے ہیں ہوا میں, اور کچھ بھی نہیں ہے. چھوڑو ان کو. جی چلیں صاحب آگے چلتے ہیں. صرف 15 دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں دوسرا بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے. پیٹرول 10 روپے فی لیٹر مزید مہنگا ہو گیا ہے. کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بجٹ کے بعد بجلی کے بلوں, پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے, پی ٹی آئی پر پابندی کا شوشہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ہے. کیسے عوام کی توجہ ہٹ جائے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یار, کیسے ہٹ جائے گی؟ بھوک سے توجہ تو نہیں ہٹائی جا سکتی. 3-4 ہی تو چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں. آکسیجن چاہیے, اس کے بعد پانی, اس کے بعد بھوک. اور بھوک بہت بھیانک چیز ہے, یہ یاد رکھنا. اس پہ ساحر کی شاعری پڑھو, تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ کہاں تک لے جاتی ہے, کیا کیا کچھ کروا دیتی ہے. تم بین کرنے کی بات کر رہے ہو, تم پوری کی پوری پی ٹی آئی کو سمندر میں غرق کر دو. بھوک سے توجہ کیسے ہٹے گی بھائی؟ اگر یہ سوچ کے انہوں نے کوئی شوشہ چھوڑا تو اس سے بڑی جہالت, حماقت ہو ہی نہیں سکتی. بچے بھوک سے بلکتے دیکھ کے, اور بات سنو, یہ اگین میں کہتا ہوں ہمارے یہاں پیشہ ور لوگ ہیں, وہ ہر کام کی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے آقا نے پناہ مانگی کس سے؟ افلاس سے, غربت سے. مطلب اس کا کیا ہے سادہ زبان میں؟ بھوک سے. کیوں؟ یہ شرک تک لے جاتی ہے بے شک بھی. اس لیے یہ جو, اور ہمارے ہاں تو مہنگائی اور یہ جو اس کا دکھ ہے وہ اب جسموں سے گزر کے روحوں کے اندر اب نارمل ہو گئی. ایک عورت گھر کے حالات ایسے کچھ اور مارتا ہوئے گا, یہ کرتا ہوئے گا, وہ کرتا ہوئے گا, وہ اس طرح کی باتیں. تو اس نے 3 بچوں کو مارنے کی کوشش کی یا آج کے اخباروں میں. تو یہ مطلب کون کیا ہو, تو بھوکے گھسی پٹی باتیں ہیں. دیکھو چاند کتنا خوبصورت ہے. انہیں کیا بالکل روٹی کی طرح ہے چاند, اس کو روٹی کی طرح لگ رہا ہے چونکہ اس کو بھوک لگی ہے بھائی. اس لیے یہ چھوڑو. ٹھیک. حسن صاحب دوسری طرف سینئر اداکار و ہدایتکار عثمان پیر زادہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اتنا خوفناک بل آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بجلی کٹوانی پڑے. میں نے بھی پڑھا اور مجھے دکھ ہوا ہے. یہ دونوں میاں بیوی میرے دوست ہیں اور آج سے نہیں ہیں, برس سے. تو انہوں نے بڑی محنت کی اور کمال دیکھو. پچھلے دنوں ارشد محمود یا راشد محمود نے کہا تھا کہ اس بل سے بہتر ہے مجھے موت آ جائے. اس کے حالات کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے, حالانکہ اس کے ساتھ بھی میری سلام دعا رہی ہے ایک زمانے میں, بہت mid 70s لیٹ 70s. عثمان اور سمینہ کو تو میں جانتا ہوں, یہ تو متمول لوگ ہیں. I was shocked. مجھے دکھ بھی ہوا, افسوس بھی ہوا, اور بلڈ پریشر بھی میرا چڑھا.
کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ایک متمول کمفرٹیبل آدمی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ایفلوئنٹ یا کو رچ، بڑا کمفرٹیبل، ساری فیملی ساری ہے. اور تو میں ایک بات بتاؤں، لوگوں کو نہیں پتا ہوگی، سچی بات ہے. شکریہ کا مجھے میسج کرنا حاتم کے یا ہاشم کے فون پہ. یہ خاندان خالد بن ولید کی اولاد سے ہے. اچھا. یہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت بڑا شوق ہوگا. اور یہ رفیع پیرزادہ بہت بڑے، جہانگیر خان ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے. یہ فیملی کو بھی میں تھوڑا بہت جانتا ہوں. تو یہاں تک اگر پہنچا دیا ہے تو بات تو 100% درست ہے. میں نے نہیں کہا اس دن، میں اس طرح کی ننگی چٹی فضول بات میں نہیں کرتا. وہ 4 لاکھ کو مذاق ہے. اور میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ مریم سے. مریم کو پتا ہے فیملی، 3 بچے، 2 میاں بیوی. بھی میں بیسمنٹ میں ہوتا ہوں، بچے میرے کالج، بیٹی سما، اس نے ڈیجیٹل میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، تو وہ ادھر. تو 8 گھنٹے تو یہ غائب ہوتے ہیں. تو بتاؤں مجھے میں ادھر کیا کرتا ہوں؟ ملازموں کی بڑی بات ہے، کولر شولر لگا ہوتا نہیں ہے. آپ لوگوں کو اس طرف لے جا رہے ہو. یاد رکھو، یہ وہ معاشرہ بن چکا ہے جس میں جو کیچوے وہ کوبرے بن چکے ہیں اور ڈس رہے ہیں لوگوں کو. کیچوے کوبرے بن چکے ہیں اور چھپکلیاں جو ہیں وہ مگرمچھ بن چکی ہیں. یہ لوگوں کو کھا رہے ہیں. اکیلا آئی پی پی زی پکڑ لو، لٹاؤ ان کی پراپرٹیاں، دیکھو لوگوں کو ریلیف کیسے نہیں ملتا. وہ کیسے؟ پرویز مشرف صاحب بہت اعلیٰ آدمی تھے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی 1 سینٹ بڑھا دو تو 1 ارب روپیہ لے لو. تو انہوں نے تو سینٹا دے پتہ نہیں کی بار لاتے، یا کون لے کے آیا تھا ان کو، کن ٹرمز میں لے کے آیا تھا. بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں، جن کا اس سے تعلق نہیں ہے وہ بھی انہی کی طرح چارج کر رہے ہیں. کو خدا کا خوف کریں گے، پتہ نہیں کب بند ٹوٹے گا. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، سابق نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے انکشافات کیے ہیں کہ ہر صارف آئی پی پی سے بددیانت معاہدوں کی وجہ سے فی یونٹ 24 روپے اضافی دینے پر مجبور ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ قومی المیہ نہیں تو اور کیا ہے. ان معاہدوں کی وجہ سے پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں سے سالانہ 2000 ارب روپے کی ادائیگیاں وصول کی گئی ہیں. بجلی کے نرخوں سے انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ گھریلو صارفین بل دے سکتے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ قوم کو بتایا جائے. یہ وہی صاحب ہے نا، ریئلٹر یا انڈسٹریلسٹ یا جو کیئر ٹیکر میں تھے. جی اف ہی از دا سیم مین. جی وہی ہیں. ہاں، پڑھا لکھا آدمی ہے، ایکسپوئر والا بندہ ہے، ایکسپیرینسڈ آدمی ہے، سیزنڈ آدمی ہے، ذمہ دار آدمی ہے. تو اس نے ننگا کر دیا سب کچھ. یہ ابھی میں کیا بول رہا تھا، آپ نے گوہر اعجاز کا حوالہ دیا ہے، کریڈیبل آدمی ہے. 24 کروڑ لوگوں سے سالانہ 2000 ارب روپے کی وصولیاں. یار کو خدا کا خوف کرو، تاتاری ہیں یہ. اور غصہ مجھے اس بات پہ چڑھتا ہے کہ اس طرف آئی کوئی نہیں رہا کہ who has done what، کون کیا کر گیا. لاش پڑی ہے تو اس کا کوئی والی وارث نہیں. تو 100% یہ گوہر اعجاز نے جو بات کی ہے، خدا کی پناہ یار، اتنا ظلم. مطلب فی یونٹ 24 روپے، پانی بند، بجلی بند. دیکھو بات سنو، کچھ چیزیں آج سے 200-400 سال پہلے، 100 سال پہلے جو ان کی کوئی اوقات نہیں تھی. اب یہ زندگی کا سیل فون، میں کڑتا ہوں لوگوں کو ہاتھ میں دیکھ کے، پاؤں میں چھتر ٹوٹے ہوتے ہیں، بسیدہ کپڑے ہوتے ہیں، ہیلو ہیلو کرتی جا رہی ہوتی ہے میڈ ٹائپ. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ یار یہ زندگی ہے. گیس کے چولہے آپ کے ہمارے کو دادوں پر دادوں نے دیکھے تھے. پاکستان بننے کے بعد بات کی پیداوار ہے. اب بجلی ہو گئی، گیس ہو گئی، اس طرح کی جو بنیادی ہے، سیل فون شیل فون، یہ
اب یہ پارٹ آف لائف ہے، جیسے آپ کی بنیادی ضروریات زندگی ہیں، یہ اس لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں. اور جھوٹ بولنے کے لیے کہہ دو کہ بھی ہم پتہ کر رہے ہیں IPP اس کو ایسی کی تیسی ان کی. پورا ملک پتہ نہیں، یہاں کوئی آرگنائز کرنے والا بھی نہیں ہے، سیاستدان ہے، اقتدار کی لڑنے، ایسی بات نہیں ہے. کہو کٹھے حلف اٹھائیں گے بتی بند پھاڑ میں جاؤ، چراغ جلا لیں گے. کوئی ری ایکشن نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں. ساڑھے کو تو کنین چنگے، اچھی بات ہے. کتنے یہ بہرحال کہنے والا بندہ سابق وزیر، وہ ایک ذمہ دار آدمی، ایک سکسیسفل کاروباری، ایک پڑھا لکھا بندہ. وزیر ہونا کوئی کوالیفیکیشن نہیں. آپ نے، میں اس لیے پڑھ دیا کہ آپ نے لکھا سابق نگران وزیر کی ہوں. اور بات سنو، اپنے بچوں سے پوچھو 20-30 سال پہلے کے تو کسی کو نام بھی نہیں پتا. یاد رکھنا انٹرویوز میں ایسے ایسے جواب دیتے ہیں بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. سابق نون لیگی سینیٹر آصف کرمانی نے کہا ہے کہ عوام نے نون لیگ کو ووٹ نہیں دیا. PTI سب سے بڑی جماعت ہے، نون لیگ کو یہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. حکومت نے عوام کو بجلی کی ننگی تاروں کے جھٹکے دیے، 4 روپے روٹی سستی کر کے 4000 کا ٹیکس ٹھوک دیا. آصف کرمانی صاحب نے اپنا حصہ ڈال دیا. اس میں سے کون سی بات ہے جو اس بندے نے غلط کی ہے؟ اور وہ تو بندہ بھی ان کا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے. بجلی کے ننگی تاروں سے جھٹکے نہیں ہیں. کرتے کیا ہیں یہ ٹارچر کا ایک طریقہ ہے، کرنٹ مارنا. تو ختم ہے. 4 روپے روٹی سستی کے 4000 کا ٹیکس ٹھوک دیا. اور کیا فراڈ در فراڈ ہو رہا ہے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے رکنیت معطل ہونے پر شیر افضل مروت کو صبر کرنے اور غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دینے کا مشورہ دیا ہے. آپ کوئی مشورہ دیں گے؟ میں صرف مشورہ نہیں دوں گا، میں ایک اور بات کروں گا کہ اسد کیسر کو صبر کے لفظ کا مطلب نہیں پتا. جیسے ہم وہ ڈھیٹ اور بالکل ان پڑھ لوگ ہیں، ککھ نہیں پتا ادھر کسی کو. صبر کہہ دیا ہے. اور صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب جانتے ہو؟ صبورہ سے نکلا ہے. یہ کوئی لیٹ کے چھتر کھاتے رہنے کا نام نہیں ہے. صبر کا مشہور ہے، صبر کر. صبر کا کی مطلب ہے؟ جاؤ پڑھو. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہائٹ آف اسٹیڈ فاسٹنس. ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مستقل مزاجی، استقامت. چھتر کھا کے لمبے پیر رہن دا نام نہیں ہے بی بی صبر. تو صبر کا مطلب نہیں پتا اسد کیسر صاحب کو، ورنہ اس طرح کا میں صبر ہی تو کر رہا ہے وہ. شیر افضل مروت وجہ ہے تم اس سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. تم جو کوئی بھی ہو، میں نہیں جانتا. مجھے لمبی چوڑی تفصیل کا واقعی نہیں پتا. مجھے دلچسپی نہیں ہوتی اس طرح کی چیزوں سے. میں نے کوئی تجزیے نہیں اس طرح کے کرنے ہوتے لنڈے بازار سے لا کے. مجھے نہیں کوئی دلچسپی. صابر کھڑا ہوتا ہے. یہ جو اقبال کا مصرع ہے نا، مرے بت خانہ میں برہمن تو گاڑو اس کو کعبے میں. جو کھڑا ہے اپنی جگہ پہ، مرے بت خانہ میں برہمن تو گاڑو اس کو کعبے میں. جو اپنا سٹینڈ نہیں چھوڑنا وہ قابل احترام ہوتا ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.